अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर साहब ने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के रैंड कॉर्पोरेशन के इल्ज़ाम पर जवाब दिया और ये कहा कि ये इल्ज़ाम तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यही फ़िरका परस्त उलमाए किराम किसी ज़माने में मुझ पर कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाया करते थे और आज वक्त ने ये साबित किया है कि कौन खत्म नबूवत के अकीदे पर डाका मार रहा है। इसी के साथ इंजीनियर साहब ने मुफ्ती यासिर साहब के उस इल्ज़ाम का भी जवाब दिया जो मुफ्ती साहब ने ये फरमाया था कि इंजीनियर साहब मुसलमानों की इल्मी रवायत से हट चुके हैं। अली भाई, हाल ही में एक यूएसए के हमारे मुफ्ती साहब, उन्होंने एक 4 घंटे की स्ट्रीम की और सबसे बुनियादी एतराज़ जो आप पर किया कि आप रैंड कॉर्पोरेशन के नुमाइंदा हैं और आपकी फ़िक्र का जो अक्सर मवाद है उन्हीं से रिलेट करता है और आपको वो फंडिंग भी कर उन्होंने ही आपको लॉन्च किया है। तो इस एतराज़ पे आप क्या कहेंगे? जब किसी के पास कुरान हकीम की वाज़े आयात, बुखारी और मुस्लिम की अहादीस का जवाब ना हो और वो दीन तसव्वुफ़ को कुरान और सुन्नत से साबित ना कर सके, तो फिर उनके पास ये गाली है देने को। और मैं इस गाली को छोटी गाली समझता हूँ। मुझे तो इससे बड़ी गालियाँ पड़ी हैं। मुझे कादियानी कहा गया। सबसे बड़ी अगर मुझे कोई गाली दी जा सकती थी तो वो यही थी कि मैं कादियानी हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है ये एतराज़ पिट गया। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इन लोगों की इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। और कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर कोई चीज़ ऐसी वो सामने लेकर आएंगे जिसका जवाब ज़रूरी होगा तो हम देंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी के 4 घंटे ज़ाया करके वो स्ट्रीम देखी है। उसके बाद उन्हें मायूसी हुई है और मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि जवाब दिया, उनका जवाब कोई नहीं है उनके पास। वो कहते हैं हमने तो इस पर बात ही नहीं करनी। बाकी ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम कोई साजिश कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, तो इस्लाम के खिलाफ तो साजिश उन्होंने की है जिन्होंने इंडिया के 2 शहरों की बुनियाद के ऊपर उम्मत में 2 फ़िरके बना दिए हैं, देवबंद और बरेली, और एक दूसरे को काफिर और मुर्तद डिक्लेयर किया। ये अपनी जो अकीदों की किताब है ना, अल मुहन्नद अल मुफन्नद, इस अरबी नाम का तर्जुमा अपनी पब्लिक को नहीं बता सकते कि उलमाए देवबंद की लैंग्वेज क्या थी। हिंद की तलवार एक पागल सिठाए हुए बाबे के ऊपर। वो एक क्लिप मैंने मुस्लिम टुडे के ऊपर देखा जिसमें वो कह रहे थे कि अहमद बरेलवी साहब के बारे में भी इंजीनियर साहब अगर कोई बात करेंगे तो मैं अहमद बरेलवी साहब का दिफा करूंगा। तो अहमद बरेलवी का दिफा करें ना, उसको मुफन्नद का है, अशरफ थानवी ने सिग्नेचर किए हैं। तो अशरफ थानवी साहब की कब्र पे जाके, ये तो समय मौता के अकीदे के कायल भी हैं, अशरफ थानवी साहब से अर्ज करें कब्र पे जाके कि हजरत ये आप क्या करके गए हैं कि आपने अल मुफन्नद कहा इतने बड़े आलिम दीन को। तो इस्लाम के खिलाफ अगर कोई साजिश है तो ये दीन तसव्वुफ़ के मानने वाले लोग। मेरे बारे में ये क्लेम करना कि मैं कोई अलग से फिक्र लेके आया हूं तो ऐसा नहीं है। तकलीदी सोच वो इनकी है। हम असहाबुल हदीस, अहलुस सुन्नह की फिक्र के ऊपर है, जो इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा कि अहले सुन्नत की हदीसें ली जाएंगी, अहलुल बिदअह की नहीं ली जाएंगी। तो हम उस फिक्र के ऊपर है। जो मुझे कहते हैं मैं रवायती तरीके से हटा हूं, मैं रवायती तरीके से नहीं हटा हुआ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये कहा कि पहले वो इंजीनियर साहब के हवाले से काफी ज्यादा हुस्न ज़न रखा करते थे और कई दफा तो उनकी इंजीनियर साहब से बराह रास्त कॉल पर बात भी हुई थी, लेकिन मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि अब वो इंजीनियर साहब के हवाले से हुस्न ज़न नहीं रख सकते। कुछ अर्सा कबल मेरी मिर्ज़ा साहब के हवाले से बहुत मुस्बत राय थी जब इन्होंने ये बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ शुरू नहीं की थी, और मैं अक्सर दुआ करता रहता था कि या अल्लाह इस शख्स को जो है ना, इससे तू दीन का काम ले ले। लेकिन ज़ाहिर हर बंदे की यार दुआ जो है ना वो कबूल नहीं होती है। शायद हमारी वो दुआएं कबूल नहीं हुई हैं कि मैं ये सोचता था कि यार यंगस्टर्स इसकी तरफ मुतवज्जे हैं। तो उस हवाले से मेरी फ़ोन पर भी मैं इनके हवाले से हमारी बातचीत होती रहती थी। मतलब अगर कोई चीज़ गलत उसकी आ गई तो मैं उनको कहता था जी कि आपने ये जो चीज़ कही ये ऐसे नहीं है। बाज़ औक़ात हदीस के हवाले से वो बहुत सती सी बातें करते थे, तो गैर महसूस तरीके से कई चीज़ों की उन्होंने इस्लाह भी की, यानी दोबारा उसको रिपीट नहीं किया। फिर मुझे कई चीज़ों को उन्होंने कहा जी कि ठीक है मैं आपका शुक्रिया, आइंदा हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो मैं ये जो है ना, हर बंदा जो है ना वो दूसरे को, जो भी अच्छी तबीयत वाला बंदा होता है तो वो दूसरे बंदे के बारे में पॉजिटिव सोचता है। तो उस वाले से मेरा यही था कि भाई ये एक बंदा है, इसको शौक है दीन की बात करने का तो अच्छा। लेकिन जब हमने देखा है तो अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ये मुल्हिदीन, कादियानियों और रवाफिज़ का अलैकार है। कुरैशी साहब जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुल्हिदीन, रवाफिज़ और ये कादियानियों का अलैकार है। और ये शख्स जो है ये बुनियादी तौर पर जो सेकुलर तबका है, ये उनका फ्रंट मैन है, यानी लोगों की जहन साजी, यानी जो सेकुलर क़ुव्वतें हैं वो सबसे पहले उनकी काविश और कोशिश होती है कि लोगों को दीन के हवाले से मुतज़लज़ल और मुतज़ब्ज़ब किया जाए। उनका जो बुनियादी हमारा लिटरेचर है उससे, या उलमा है, उलमा से मुतनफ़र किया जाए। तो वो काम जो पिछले इतने अरसे से सारी जो सेकुलर ताकतें मिलकर नहीं कर सकी, तो वो अकेले मिर्ज़ा ने जो है उनके लिए कर दिए। इसी पॉडकास्ट के दौरान जब मुफ्ती साहब से चिश्ती रसूलुल्लाह के मुनाजरे के हवाले से सवाल किया गया कि आपने चिश्ती रसूलुल्लाह कलीमे का दिफा क्यों किया था, तो इस पर मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। हमने कब कहा कि हमारी किताबों में ये जो चीजें ये गुस्ताखियां और हम इनको ऑन करते हैं? नहीं, आप मुनाजरे लड़ते रहे ना। नहीं, ये देखें, ये खलते मबस है मिर्जा की तरफ से। मुनाजरे के अंदर जो किताबें उनमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात आप तहकीकी और बुरहानी जवाब देते हैं और बाज़ औक़ात आप जो है वो इल्ज़ामी जवाब देते हैं बंदे को। तो वहां जो उस बंदे ने वही जो शिबली रसूलुल्लाह और ये सारी चीजें पढ़ी, मैं उसको इल्ज़ामी जवाब मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा भाई जिस बंदे के हवाले से तुम ये कहते हो कि हम खत्म नबूवत के डाकू हैं, इसके हवाले से तुम्हारे बुजुर्गों की किताबों में तो ये लिखा हुआ है, तो अब तुम क्यों इसके हवाले से बक रहे हो? तो ये एक जवाब था। अब मैं दोबारा से आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं अपने सुनने वालों को बता दूं, एक है कलाम, एक है मुतकल्लिम, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। क्या ये कलाम सही है? ये कलाम कुफरी है।
اس کلام کے حوالے سے آج تک اہل سنت و جماعت کے عالم دین نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور ہم نے تو یہ تک کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ تو بہت بات کی بات ہے، اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ پڑھتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. ایک تو یہ کلیئر ہے کہ بھائی ہم اس کو کفریہ کلام سمجھتے ہیں. اب یہ ہے کہ جن کی طرف آپ ان کو منسوب کر رہے ہیں کیا ان کو آپ کافر کہیں گے؟ ہم نہیں کہیں گے. اس کی وجہ وہی ہے جو مرزے کے پاس ہے. میں حیران ہوں کہ جب اسے کہو کہ تم الدین چشتی میری کو کافر کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا. کیوں جی؟ ڈاؤٹ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے رہا ہوں. اور بھائی جب تو بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے، ہمارا تو جھگڑا ختم ہے پچھلے اتنے عرصے سے کہ کلام کو آپ بھی کہتے ہو یہ کفریہ کلام ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ کفریہ کلام. اب ہم دفاع کرتے ہیں. یہ میں اپنے سننے والوں کو ایک بار پھر کہہ دوں، وہ غور سے سنیں. ہم ان کلاموں کا، اس کلام کی خطرناک ہونے کا، اس کلام کے غلط ہونے کا کبھی بھی ہم دفاع نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ اس نے کہا ہے، ثابت کرو. مزید اپنی اسی گفتگو کے دوران مفتی صاحب نے انجینئر صاحب کی اس اعتراض کا بھی جواب دیا جو انجینئر صاحب اکثر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کر کے چشتی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہے. اور جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے رسول کا لفظ بولے وہ دائرہ اسلام سے خارج. تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ سبع سنابل کتاب مقبول ترین کتاب اللہ کے ہاں؟ یہ اسی طرح کہ جس طرح سے مرزا صاحب نے طارق جمیل صاحب کی کتاب کو کہا کہ یہ جناب بڑی مقبول کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، وہ جو اہل بیت کی شان میں لکھی گئی. جی. اور پھر اسی مرزے سے جب سوال ہوا کہ بھائی اس کے اندر تو تیرے موقف کے خلاف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو مرزے نے آگے سے کیا کہا؟ بھائی خدا کا واسطہ یار اسی کا جواب آپ سن کے اسی کو ہمارا جواب سمجھ لیں. مرزا نے آگے سے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی پوری کتاب کو اچھا کہہ دینا اس کے ہر جملے کی تعریف تھوڑی ہوتی ہے، اس میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کی ہوتی ہے. میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی اسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی اسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% ان میں سے کچھ لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند ناپسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% باتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ مفتی صاحب کے اس مکمل پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے، وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر صاحب نے ساحل عظیم صاحب کے اعتراض کا جواب دیا. اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے شہزاد غیاث صاحب نے اپنی ویڈیو میں ساحل عظیم صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ ساحل عظیم نے فلسطین کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور اب وہ اپنی ویب سائٹس پر کورسز بیچ رہے ہیں. اور جب ساحل عظیم صاحب کے خلاف ایک FIR درج کروائی گئی تو ساحل عظیم صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان میں رہ کر کیس لڑتے. شہزاد غیاث صاحب کی اسی ویڈیو کے کمنٹس میں انجینئر صاحب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا، جس کے ریسپونس میں ساحل عظیم نے انجینئر صاحب کو ایک پھولوں کا گلدستہ بھجوایا اور پوڈ کاسٹ کے دوران یہ شکوہ کیا کہ انہیں انجینئر صاحب سے اس کی امید نہیں تھی. اسی حوالے سے آخرکار انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا کہ ساحل عظیم صاحب نے شہزاد غیاث کی اس مکمل ویڈیو میں سے صرف اس بات پر وضاحت دی ہے کہ جس بہن کے نام پر انہوں نے UK میں اپنی کمپنی رجسٹر کروائی تھی وہ ان کی وائف نہیں ہے. باقی شہزاد غیاث صاحب نے جو اعتراضات کیے تھے وہ ابھی تک ویلڈ ہیں کیونکہ ابھی تک ساحل عظیم صاحب نے اس پر وضاحت نہیں دی. تو یار ان لوگوں کو تو میں پڑھا لکھا سمجھتا تھا، ان کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں، اس ویڈیو میں اگر بات ہی ایک ہوئی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی تعریف ہے. اس میں تو بے شمار باتیں ہوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جن باتوں کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں. مثلا جب ان سے اسی بندے نے پوڈ کاسٹ میں پوچھا کہ آپ TLP کو جانتے ہیں تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، معافی مانگی ہے اس نے، تو اس معاملے میں اس کے ساتھ ہو کہ ڈرتا ہے ان سے. اسی طریقے سے جتنی اس نے کول و فیل کے تضادات ہائی لائٹ کی ہیں، ایک ایک کا جواب دینا آ کے، ایک بات پکڑی بیچ میں کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی ان کو بھی اپنے دوستوں کے تھرو کہ بھائی آپ ان کیسز کو فیس کریں. کچھ عرصے بعد آپ اشتہاری ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ ہمارے بچوں کو تو کہتے تھے دلیری سے سامنا کرو، اپنی باری آئی ہے تو کورٹ میں کیوں نہیں جا رہے، کراچی میں کیوں نہیں پیش ہو رہے، جان کو خطرہ ہے، کوئی نہیں شہید ہو جاؤ. رہا ایک بات انہوں نے جو بیچ میں سے پکڑی جس کے حوالے سے وہ اس بات کو بار بار وہ لکیر پیٹ رہے ہیں کہ وہ جس سسٹر کا ذکر ہوا ہے وہ میری وائف نہیں ہے، باقی جو باتیں ہوئی ہوئی ہیں آپ کے نام کے اوپر ان باتوں کو بھی جواب دیں. ایک پوائنٹ پکڑا، یہ مولویوں والا عبادت کے ساتھ طریقہ واردات ہے کہ ایک پوائنٹ پکڑے اور آپ کی اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے، اس کیمرے کی وساطت سے میرا میسج ہے ان کے لیے کہ جس پوڈ کاسٹ کے نیچے میں نے کمنٹس کیے تھے اس بھائی سے میں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا، فون پہ بات کی، ان کا انجینئر صاحب نے جتنی باتیں اس میں ہائی لائٹ کی ہیں ان کا ایک ایک کا یہ جواب دے ایویڈنس کے ساتھ. میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں ان ساری باتوں پہ کیمرے میں آ کے سے معافی مانگوں گا. صحیح. آج کئی مہینے گزر گئے ہیں کوئی جواب نہیں آیا. اس طرح نہیں ڈائریکٹ جواب دو ساری باتوں کے، صحیح، ٹھیک ہے، جو وہ کر رہے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرو، جذباتی جملے نہیں. لہٰذا میں نے جو نیچے کمنٹس کیے تھے اس سے مراد نہیں کہ میں 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کی میجورٹی باتوں کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں اور وہی میرا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. تو مجھے خیر انہوں نے ایک اتنا بڑا پھولوں کا گلدستہ بھی بھیجا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے ان کو اپروچ کیا ایک دوست کے تھرو کہ یار یہ کم از کم 2,500-3,000 روپے کا گلدستہ تھا، پھر جس ریڈ باکس میں آپ نے بھیجا وہ TCS کا خرچہ بھی اتنا ہوا ہوگا، 5-6 ہزار روپے آپ نے ضائع کر دیا. اس کی بجائے آپ مجھے خط لکھ دیتے وہ کافی تھا، ٹھیک ہے. یہ تو میرے کسی کام نہیں آیا، یہ 6,000 کسی غریب کے منہ میں ڈال جاتا وہ بہتر تھا. یہ اظہار اس طریقے سے ایک یعنی محبت بھرے انداز میں ان کے سامنے تو درست ہے، میرے نزدیک فضول خرچی ہے. باقی وہ دین کے لیے جو کام کریں گے مستقبل میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور جہاں پر قرآن و سنت
سے کوئی چیزیں ان کی متصادم ہوں گی یا قول و فعل میں تضاد ہے، اس کو ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے. میرا کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرنا قطعاً اس بات کی دلیل نہیں کہ اس میں 100% جو باتیں ہوئی ہیں میں ان کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. ہاں اس کی میجورٹی تھیم کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، اور وہ میں پھر آج کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کی میجورٹی تھیم کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب کی اس اعتراض کا بھی جواب دیا جو قیصر احمد راجہ صاحب نے انجینئر صاحب کو فرعون، نمرود اور ابو جہل کے ساتھ کمپیئر کیا تھا. چلیے اسی اسٹریم سے متعلق آخری سوال کے وہاں پر ایک اور موٹیویشنل اسپیکر کو مدعو کیا گیا تو انہوں نے آپ کا رد کرنے کے لیے مثال یہ دی اور انہی مفتی صاحب کی تعریف میں یہ کہا کہ اللہ نے نمرود کا رد کرنے کے لیے ابراہیم کو بھیجا، فرعون کا رد کرنے کے لیے موسیٰ کو بھیجا، ابو جہل کا رد کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کو بھیجا اور مرزا صاحب کا رد کرنے کے لیے ان کو بھیجا، یعنی کہ مفتی کو مخاطب کر. اب یہ دیکھیں کہ ملا کس سے کس کو رہے ہیں. نہیں، مجھے اسے کوئی دکھ نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈاکٹرن ٹھیک ہے، اچھا ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن ان کو اب شرم کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ایک پرانی ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے جب مثال دی تھی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ حق چار یار ہیں، صحیح، ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اشرم وشرا کی طرح ہیں، نہ کہ یہ کہ ان کے فضائل ہیں، مراد یہ کہ اس نسبت سے. تو اس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ اردو زبان میں محاورہ بولا جاتا ہے. ان کو تو نہیں میں نے بتایا، یہ تو کوئی مذہبی پرسنالٹی بھی نہیں ہے. ان سے پہلے جن علماء سے سیکھ کے انہوں نے اعتراضات کیے تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ جب اردو میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلاں کا یار غار ہے، تو کیا بولنے والا ایک کو ابو بکر اور دوسرے کو رسول اللہ مان رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا. تو ان کو یہ بات اللہ کے فضل سے اب سمجھ آ گئی، انہوں نے وہی والی مثال فٹ کر دی. تو میں وہ کام نہیں کروں گا کہ میں ایک ٹکٹ میں دو مزے کروں. میں کہوں گا کہ میں آپ کی بات کو پازیٹیو لیتا ہوں کہ یقیناً نمرود جب آپ نے کہا تو اس سے مراد مجھے کوئی کافر نہیں سمجھا تھا، آپ نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی، اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی اور علماء دیوبند اور ان کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے بارے میں حسن ظن ہوتا کہ ایک مثال اور دے دیتے کہ یزید کے مقابلے پہ آپ کو اللہ نے حسین بنایا، تو مجھے خوشی ہوتی. لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اہل البیت کا نام ان کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتا. تو ان کے لیے پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سارے یزیدیوں کے مقابلے پر حسین بنایا الحمدللہ. تو وہ پرانی ساری چیزیں تو منسوخ ہو گئی نا. آخری واقعہ تو یہی ہوا ہے نا، جب یہ واقعہ ہو گیا تو نمرود کی مثال دینا، فرعون کی مثال دینا، وہ ساری پیچھے رہ گئی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں سیدنا حسین ابن علی کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تم یزیدیوں کے مقابلے پر، تم بنو امیہ کے خدمت گزاروں کے مقابلے پر. اگر آپ طلحہ بھائی کے اس پوڈ کاسٹ کو کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی، یا وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے ابھی حال ہی میں اپنی ویڈیو میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے جواب کا جواب دیا. لاسٹ نیوز ویڈیو میں نے آپ تمام بھائیوں کو یہ بتایا تھا کہ مفتی صاحب نے المہند کے عقائد کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص المہند کے عقائد کو نہیں مانتا تو نہ ماننے پر وہ ایمان سے فارغ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ عقائد ظنی ہیں. اور یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، اس پر مفتی صاحب نے تفصیلاً جواب دیا تھا. مفتی صاحب کے اس جواب پر پہلے انجینئر صاحب نے ان کو یہ الزامی جواب دیا کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابیوں کے پاس نبی علیہ السلام کا بال مبارک موجود تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ بال عرش سے افضل ہے. لہٰذا آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، یہ سراسر اس حدیث کی مخالفت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. سرکار ہم کہتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میرے پاس نبی علیہ السلام کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے مجھے. ایک بال مبارک ہونا. کسی صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک اللہ کے عرش، کرسی، کعبہ سب سے افضل ہے. ان کے دماغ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے. انہیں پتا تھا بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. انہیں پتا تھا بخاری مسلم حدیث ہے. عائشہ کہتی ہیں حضور کے آخری دن چل رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے. اور مسند احمد میں حدیث، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. رسول اللہ اپنی قبر کو بت کہہ رہے ہیں اگر پرستش ہو تو. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی کل جمعے کے بیان کے دوران مفتی طارق مسعود صاحب نے ساحل ادیم صاحب کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کو اور خلافت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے بغاوت کر کے ریاست کے وجود کو ہی ختم کر ڈالیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اس نظام کا کوئی الٹرنیٹو موجود ہے ہی نہیں. بھائی اگر ریاست ٹوٹی تو فوجی جرنیلوں کا نقصان نہیں ہے، یہ باہر چلے جائیں گے. نقصان کس کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہمارا نقصان ہے اس میں. خدا نہ خواستہ ریاست پہ اٹیک ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اور ریاست کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے فوجی جرنیلوں کا نقصان ہوگا؟ بتاؤ نا. بیڑا غرق ہمارا، اور سب سے پہلے مذہبی طبقے کا بیڑا غرق ہوگا جو خلافت کے نام پہ ریاست کے ٹکڑے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ خلافت قائم کا. خلیفہ کون ہے؟ اس کو تو لاؤ مارکیٹ میں، اس کو تو پرکھو، اس میں کتنی صلاحیت ہے خلافت کی. ساحل ادیم نے کہا تھا نا بغاوت بغاوت بغاوت. ہم نے کہا بھائی خلیفہ کون ہوگا بغاوت کے بعد؟ آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے. کوئی پیکیج نہیں ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی خلافت کے نام پہ کہیں نہ کہیں کوئی تحریک. یونیورسٹیوں میں الگ تحریک چل رہی ہے، علاقوں میں الگ تحریک چل رہی ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟
نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے فیصلہ آباد کے ایک پروگرام میں ایک شیعہ شخص نے یہ کہا کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرے. اگر اہل بیت سے جس کو محبت ہے ان کے دشمن کی کاٹ کرنی ہوگی, 1 2 3 کی کاٹ کرنی ہوگی. 1 2 3 کا مطلب ابو بکر, عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی, ان کو کافر کہنا ہوگا. اور مجھے میری جان جاتی ہے تو جائے. خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرنے پر, اس توہین کرنے پر مفتی فضل حمدل صاحب اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس کی مذمت کی ہے. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.